सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी। रात गहरी थी और जंगल के रास्ते में पड़ी खुश्क पत्तियां किसी नादीदा हवा के लम्स से सरसराई। रुमैसा ने अपने कोट को सख्ती से लपेटा और इस तरह आपके साथ दाएं बाएं देखा। उसके साथ चलती हुई उसकी दोस्त निम्रा पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई। ये क्या जगह है, हम यहाँ क्यों आए? रुमैसा ने खौफजदा लहजे में पूछा। थोड़ा इंतज़ार करो, सब पता चल जाएगा। निम्रा की आवाज़ में अजीब खुशी और तजस्सुस था। वो दोनों सुनसान इलाके में पहुंच चुकी थीं, जहां चंद बोसीदा दरख्तों के साए चांदनी में अजीब शक्ल बना रहे थे। अचानक सामने एक कदावर शख्स नमूदार हुआ। उसकी आंखें गहरे राज में छुपी थीं, लबों पर हल्की पुरस्कार मुस्कुराहट मगर पुरकशिश। आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए तोहफा है। रुमैसा की सांस थमी। निम्रा ने आहिस्ता से उसका हाथ दबाया जैसे तसल्ली दे रही हो, लेकिन उसके अपने हाथ ठंडे पड़ चुके थे। ये कौन है? रुमैसा ने सरगोशी की। बस करो, आंखें बंद करो, निम्रा ने दबे लहजे में कहा। रुमैसा का दिल धड़का, कुछ लम्हे के लिए झिझकी, फिर निम्रा के इसरार पर उसने आंखें बंद की। अचानक जैसे ही पलकें मूंदी, यखबस्ता हवा का झोंका उसके गिर्द लिपटा। उसके बदन में सर्दी की लहर दौड़ी, उसका सर हल्का सा चकराया। आसपास की फिजा में अजीब भारीपन महसूस होने लगा, जैसे किसी और दुनिया में कदम रख रही हो। ये क्या हो रहा है? रुमैसा ने घबरा कर कहा और झटके से आंखें खोली, मगर ये क्या? वो वहाँ नहीं थे जहाँ चंद लम्हे पहले थे। सामने सुनसान वीरान जमीन थी, जहाँ सूखे दरख्तों की टहनियाँ स्याह पंजों की तरह आसमान की तरफ उठी थी। चांद की मध्यम रोशनी में एक अजीम शान मगर खस्ता हाल हवेली उसके सामने थी। ये कहाँ आ गई मैं निम्रा? निम्रा गायब थी। वो शख्स भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि सड़क, वो दरख्त, हर चीज़ जो चंद लम्हे पहले उसके इर्द गिर्द थी, सब मिट चुका था। रुमैसा का गला खुश्क होने लगा। अचानक हवेली के अंदर से दरवाज़ा चुरचुरा कर खुल गया। उसमें से मध्यम रोशनी किसी की सरगोशी की आवाज़ आ रही थी। रुमैसा, तुम आ गई? रुमैसा ने कदम खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़ाए, जैसे अनजानी ताकत उसे खींच रही हो। दिल कह रहा था कि वो पीछे हटे, भागे, मगर जिस्म ने हुक्म मानने से इनकार किया। जैसे ही हवेली के दरवाजे में कदम रखा, जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद हुआ। रुमैसा के अंदर खौफ की सर्द लहर दौड़ी। उसने फौरन मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा किसी नादीदा ताकत ने जैसे मकफल कर दिया। दिल की धड़कन तेज हुई। ये ख्वाब है या हकीकत? उसने खुद से सरगोशी की। हवेली अंदर से वसी थी, मगर सदियों पुराने मलबे की मानिद वीरान। दीवारों पर अवेजा तस्वीरें मध्यम रोशनी में लरसती महसूस हो रही थी, जैसे उनमें मौजूद चेहरे उसे देख रहे हों। छत पर लगे फानूस की जंजीरें हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। रुमैसा ने लंबी सांस ली, खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। ये मेरी नज़र का धोखा है, उसने खुद को तसल्ली दी और आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ने लगी। मगर जैसे ही राहदारी में पहुंची, एक तस्वीर पर नज़र पड़ी। तस्वीर आम नहीं थी, ये तस्वीर खुद उसकी थी। उसने आंखें फाड़ कर तस्वीर को देखा। कैसे मुमकिन था कि किसी सुनसान अजनबी हवेली में उसकी तस्वीर पहले से मौजूद हो? अचानक सरगोशी उसके कानों में खोजी। रुमैसा, तुम मेरी हो। उसका जिस्म साकत हो गया। सरगोशी किसी गैर मरई वजूद की थी। आवाज़ में अजीब सा सहर था, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। कौन है? रुमैसा ने घबरा कर कहा। कोई जवाब नहीं आया, मगर दीवार पर लगी तस्वीर धीरे धीरे अपनी जगह से सिरकने लगी, जैसे कोई उसे खिसका रहा हो। फिर तस्वीर के पीछे से एक छोटा सा खुफिया दरवाज़ा नमूदार हुआ। रुमैसा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम मुंजमद हो गए, जैसे कोई अनदेखी ताकत अपनी तरफ खींच रही हो। ये सब क्या हो रहा है? दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा जैसे उसके पीछे कोई ना ख़त्म होने वाली खाई हो। अचानक अंदर से पुरानी हंसी की आवाज़ आई, जो पहले मध्यम थी, फिर धीरे धीरे बुलंद होती गई। ये हंसी किसी मासूम बच्ची की लग रही थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो रुमैसा के रोंगटे खड़े कर गया। फिर अचानक कुछ ठंडा और गैर मरई उसके कंधे पर आ अटका। उसने चीख कर मुड़कर देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। फिर अचानक वही पुरस्कार सरगोशी सुनाई दी। रुमैसा, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। उसका दिल तेजी से धड़का। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और दरवाजे की तरफ लपकी, मगर जैसे ही लाने की कोशिश की, वो पत्थर की दीवार में बदल चुका था। वो यहाँ कैद हो चुकी थी और ये सिर्फ आगाज था। ये सब क्या हो रहा है? वो घबरा कर पीछे हटी। तभी एक मध्यम रोशनी नमूदार हुई।
روشنی کا ہلکا سا جھماکا اندھیرے میں کسی دیے کی مانند جل اٹھا۔ رمیسا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہی پراسرار شخص سردار کامران ستون کے قریب تھا۔ نظر رمیسا پر تھی اور اس کے چہرے پر غیر معمولی سکون۔ تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ مجھے جانے دو، رمیسا نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ کامران آہستہ اس کی طرف بڑھا، قدموں کی آواز خاموشی میں گونجی، جیسے ہر آہٹ دیواروں میں بسے بھیدوں کو جگا رہی ہو۔ نقصان نہیں پہنچاؤں گا تمہیں، اس نے گہرے لہجے میں کہا، بس ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ رمیسا نے خوف سے قدم پیچھے ہٹایا۔ مگر کیوں؟ تم کون ہو؟ کامران نے مسکرا کر اپنی نظر اس پر جمائی۔ یہ جاننے کے لیے تمہیں کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ اچانک کمرے کی فضا بدلی، دیواروں پر لگے شیشے دھندلائے، پرانی بھولی بصری خوشبو فضا میں پھیلی۔ حویلی کی پرانی دیواریں جیسے ماضی کی بازگشت دہرانے لگی۔ پھر رمیسا کی آنکھوں کے سامنے منظر بدلا۔ اس نے دیکھا وہی حویلی جو ویران خوفناک تھی، کسی زمانے میں روشنی اور قہقہوں سے بھری ہوئی تھی۔ راہداریوں میں سجے فانوس جگمگا رہے تھے اور درجنوں لوگ قیمتی لباس پہنے خوش کپیوں میں تھے۔ پھر اس کا دھیان ایک چہرے پر گیا۔ یہ کامران تھا، مگر کچھ مختلف۔ عام انسانوں کی طرح نظر آ رہا تھا، ہنستا ہوا، خوش باش، مگر آنکھوں میں آج جیسا سکوت اور دکھ نہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ رمیسا نے حیرانی سے کہا۔ کامران نے گہری سانس لی۔ یہ میرا ماضی ہے جو تمہیں جاننا ضروری ہے۔ پھر اچانک منظر ایک دم بگڑنے لگا۔ قہقہے چیخوں میں بدلے، روشنی کی جگہ اندھیرا چھایا۔ وہی مہمان جو خوشی سے سرشار تھے زمین پر تڑپ رہے تھے اور کامران کا چہرہ بدل چکا تھا۔ رمیسا کا دل دھڑکا۔ کامران کی آنکھیں سرخ تھی، ناخن نکیلے، چہرہ خوفناک مخلوق میں تبدیل ہو چکا تھا اور وہ ان تمام لوگوں پر چپٹ رہا تھا کسی پیاسے درندے کی طرح۔ تم ہو؟ تم جن ہو؟ رمیسا نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ کامران نے سر جھکایا۔ ہاں، میں جن زادہ ہوں اور تم میری ہو رمیسا۔ رمیسا کی چیخ اندھیرے میں گم گئی۔ یہ جھوٹ ہے، ممکن نہیں۔ اس نے سر کو جھٹکا جیسے برا خواب توڑنا چاہتی ہو۔ کامران نے قدم بڑھایا۔ سچ ہے یہ رمیسا، میں وہی ہوں جو تم نے دیکھا، مگر تمہیں نقصان پہنچانے نہیں بلایا، تمہیں بچانے لایا ہوں۔ بچانے کے لیے؟ کس سے؟ رمیسا کا لہجہ بے یقین سے بھرا تھا۔ کامران نے نظر جھکائی، پھر کہا، اس حویلی میں اکیلی نہیں ہو، یہاں کئی اور چیزیں ہیں، کچھ ایسی جو تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی، کچھ ایسی جو چاہتی ہے تم کبھی واپس نہ جاؤ۔ رمیسا کا جسم لرزا۔ جانے دو مجھے کامران۔ کامران خاموش رہا، مگر آنکھوں میں دکھ تھا۔ اچانک حویلی کے دروازے خود کھلے، ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آیا اور فانوس زور سے جھولنے لگا۔ دیواروں پر تصویریں لرزیں جیسے کسی نے انہیں جھنجھوڑا ہو۔ پھر خوفناک سرگوشی سنائی دی، یہاں سے بھاگ جاؤ جب تک موقع ہے۔ رمیسا نے مڑ کر دیکھا، سامنے ہوا میں معلق سایہ نمودار ہو چکا تھا۔ ایک عورت کا چہرہ دھندلا تھا جیسے کسی نے اس پر کالک ملی ہو۔ لمبے بکھرے بال ہوا میں لہرائے، اس کی سفید چادر خون میں رنگی تھی۔ رمیسا نے چیخنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ وہ عورت قریب آ رہی تھی۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ کون؟ کامران؟ عورت کے لبوں سے ہلکی سی کراہ نکلی جیسے وہ بڑا راز چھپا رہی ہو۔ تم نہیں جانتی مگر جان جاؤ گی۔ رمیسا کا جسم کانپا، فوراً دروازے کی طرف لپکی، مگر جیسے ہی باہر جانے کی کوشش کی، کسی نادیدہ طاقت نے پیچھے کھینچا۔ پھر اس کے سامنے کامران نمودار ہوا، مگر اس بار وہ زیادہ بھیانک نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخ شعلے لپک رہے تھے، چہرے پر تاریک سایہ تھا۔ تم کہیں نہیں جا سکتی رمیسا۔ اس کی آواز گونجی اور زوردار جھٹکے سے دروازہ بند ہوا۔ اندھیرا چھا گیا۔ اس بار رمیسا کو لگا شاید کبھی حویلی سے زندہ واپس نہیں جائے گی۔ گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، اس کا سانس تیز تھا اور دل دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ کامران کی سرخ آنکھیں تاریکی میں چمکی اور اس کا چہرہ مافوق الفطرت مخلوق کی طرح خوفناک تھا۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، رمیسا نے ہمت جٹا کر کہا۔ کامران کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ ابھری۔ تم قید نہیں ہو رمیسا، میری دنیا ہو اور اب تم میری ہو۔ رمیسا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اچانک زمین لرزنے لگی جیسے حویلی کا ہر اینٹ، ہر دیوار سانس لے رہی ہو۔ فانوس جھٹکے سے گرا اور اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح رمیسا ہڑبڑا کر جاگی، سانس بے ترتیب اور پورا بدن پسینے سے بھیگا تھا۔ یہ خواب تھا؟ اس نے سرگوشی کی، مگر حقیقت کا احساس ہوتے ہی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ وہ اب تک حویلی میں تھے۔ کمرہ بڑا مگر سنسان، کھڑکیوں پر پرانی میلی چادریں تھیں اور فرش پر کئی جگہ دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ بستر سے اٹھنے لگی، مگر جیسے ہی دیوار کی طرف دیکھا، اس کا جسم منجمد ہو گیا۔
دیوار پر خون کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ یا اللہ! رمیسا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کا پیر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ نیچے دیکھا، فرش پر پرانی بوسیدہ ڈائری تھی۔ ہاتھ کانپے، اس نے آہستہ سے ڈائری اٹھائی۔ جلد پر خون جیسے دھبے تھے اور کاغذ وقت کے ساتھ زرد پڑ چکے تھے۔ پہلا صفحہ کھولا اور جیسے ہی پڑھا اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف آیا۔ میں زلیخا ہوں، میں بھی تمہاری طرح تھی، زندہ، معصوم، بے خبر، مگر یہ حویلی میری قبر بن گئی۔ اگر پڑھ رہی ہو تو ایک لمحہ ضائع نہ کرو، بھاگ جاؤ کیونکہ… اچانک دروازہ چرچرا کر کھلا۔ رمیسا نے جھٹکے سے دیکھا، سامنے کوئی تھا، کامران۔ کیا تم نے میری یادداشتیں پڑھ لی ہیں رمیسا؟ اس کی آواز میں عجیب ٹھہراؤ تھا۔ یہ کس کی ڈائری ہے؟ زلیخا کون تھی؟ رمیسا نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ کامران خاموش رہا، اس کی نظر ڈائری پر جمی اور اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ زلیخا، وہ بھی تمہاری طرح تھی رمیسا۔ رمیسا کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ کیا مطلب؟ کامران آہستہ سے بڑھا، اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ مطلب یہ کہ تمہاری قسمت بھی شاید زلیخا جیسی ہو۔ یہ جملہ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ کامران، سچ بتاؤ، زلیخا کون تھی اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کامران نے خاموشی اختیار کی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر بولا، یہ جاننے کے لیے انتظار کرنا ہوگا رمیسا۔ رمیسا کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ مجھے جانے دو، اس نے تقریباً چلا کر کہا، مگر کامران نے کچھ نہ کہا، بس گہری سانس لی اور پیچھے ہٹا۔ ابھی نہیں، تمہیں کچھ اور دیکھنا ہے۔ حویلی میں پراسرار سناٹا تھا، ہوا رک چکی تھی، جیسے پوری دنیا تھم گئی ہو۔ رمیسا بستر پر تھی مگر نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا دماغ مختلف خدشات میں الجھا تھا۔ زلیخا کون تھی؟ کیا وہ بھی حویلی میں قید تھی؟ اگر تھی تو وہ اب کہاں تھی؟ انہی سوالوں میں گم تھی کہ اچانک ہا ہا ہا، رمیسا کا سانس اٹکا۔ یہ ایک بچی کی ہنسی تھی اور بہت قریب سے آ رہی تھی، بالکل کمرے سے باہر۔ رمیسا نے گھبرا کر کمبل ہٹایا اور کان لگا کر ہنسی سنی۔ مدھم تھی ہنسی مگر مسلسل کھونچ رہی تھی، جیسے کوئی چھپ کر کھیل رہا ہو۔ کون ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مگر ہنسی قریب ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہی بچی دروازے کے پیچھے ہو۔ رمیسا نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور آہستہ سے کھولا۔ باہر راہداری تاریکی میں ڈوبی تھی، صرف چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر تبھی چاندنی میں اسے چھوٹی بچی کا سایہ نظر آیا۔ دیوار کے قریب تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رمیسا کی سانس بے ترتیب ہوئی۔ تم کون ہو؟ بچی نے سر جھکایا اور زمین پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ رمیسا کی آنکھیں خوف سے پھیلی، اس نے دیکھا کہ بچی انگلی سے زمین پر کچھ لکھ رہی تھی اور وہ خون کے الفاظ تھے۔ بھاگ جاؤ! رمیسا پیچھے ہوئی مگر جیسے ہی بچی نے چہرہ اٹھایا، جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ بچی کا چہرہ عام نہیں تھا، آنکھوں کی جگہ سیاہ گھڑوں کی طرح خالی تھے۔ ہونٹ عجیب مسکراہٹ میں پھیلے، جیسے کوئی خوفناک راز جانتے ہو۔ اچانک بچی خون میں تبدیل ہو کر دیوار پر چڑھی، اگلے لمحے دیوار میں غائب ہوئی، جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ رمیسا کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ یہ حویلی صرف پراسرار نہیں تھے، رمیسا کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اب تک فرش پر گری تھی، آنکھیں خوف سے پھٹی، بدن سرد پسینے میں بھیگا۔ جو کچھ دیکھا وہ خواب یا وہم کا حصہ نہیں، حقیقت تھے۔ اچانک راہداری کے دوسرے سرے سے قدموں کی آواز آئی، کسی کے چلنے کی آہٹ، آہستہ مگر واضح۔ جانتی تھی کہ کون ہو سکتا ہے؟ کامران۔ اس نے سرگوشی کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سایہ قریب آ رہا تھا، چند لمحوں بعد وہی قداور شخصیت تھے، کامران۔ چہرے پر عجیب خاموشی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ رمیسا نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے کامران؟ میں نے کیا دیکھا؟ بچی کون تھی؟ کامران چند لمحے خاموش رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر سرد لہجے میں کہا، یہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، مگر میں نے دیکھ لیا۔ رمیسا کی آواز لرزی۔ سچ بتاؤ کامران، میں یہاں کیوں اور یہ حویلی یہ زندہ کیوں لگتی ہے؟ کامران نے گہری سانس لی، دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا۔ یہ حویلی بس ایک عمارت نہیں ہے رمیسا، یہ ایک کہانی ہے، ایک تاریخ، ایک قید خانہ۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ قید خانہ؟ کس کا؟ کامران کی آنکھوں میں کچھ تھا جو پہلے نہیں تھا، دکھ، تکلیف اور نہ ختم ہونے والی ویرانی۔ میرا۔ رمیسا کے جسم میں جرجری دوڑی۔ کیا مطلب؟ کامران نے پل کو آسمان دیکھا، جیسے گہرے خیال میں ہو، پھر دھیرے سے بولا، میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا رمیسا، کبھی انسان تھا، گوشت پوست کا، خوابوں والا، جذبات والا، مگر پھر حویلی نے مجھے بدلا۔ رمیسا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم انسان تھے؟
کامران کی نظر اس پر تھی۔ ہاں، صدیوں پہلے، مگر ایک غلطی نے مجھے اس حال میں پہنچایا۔ میں نے محبت کی اور محبت نے مجھے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رمیسا کا دماغ سن ہوا۔ کس سے محبت کی تم نے؟ کامران کے چہرے پر اداس مسکراہٹ ابھری، جس کی قسمت میری طرح لکھی جا چکی تھی۔ رمیسا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ مطلب کوئی اور بھی تھا؟ کامران خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سرخی نمودار ہونے لگی جو رمیسا پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ یہ سب ختم نہیں ہوا رمیسا، اس کی آواز سرگوشی میں بدلے۔ محبت اور قید کے درمیان صرف ایک لکیر ہوتی ہے اور تم اس لکیر پر کھڑی ہو۔ رمیسا کا جسم کپ کپایا، آنکھوں میں خوف کے سائے لرزے۔ کامران، وہ کپ کپاتے بولی، کیا مجھے اس حویلی سے نہیں جانے دو گے؟ کامران نے نظر جھکائی جیسے کسی سوال کا جواب دینے سے کترا رہا ہو۔ یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ کامران نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا؟ رمیسا نے بے اختیار قدم پیچھے ہٹایا۔ یا کیا؟ کامران نے کچھ نہیں کہا، بس گہری سانس لی اور بولا، یہ جاننے کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ رمیسا کو غصہ آیا۔ مجھے تمہارے کھیل کا حصہ نہیں بننا، یہاں سے جانا چاہتی ہوں ابھی۔ کامران نے پل کو اسے دیکھا، پھر پراسرار مسکراہٹ سے کہا، کوشش کر لو۔ رمیسا نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ اندھیری راہداری میں بھاگی سانس بے ترتیب تھی۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی مرکزی دروازے تک پہنچی اس کے قدم رکے۔ دروازہ کھلا تھا، باہر ٹھنڈی ہوا تھی، آزادی سے بس ایک قدم کے فاصلے پر تھی، مگر دروازے سے قدم نکالنے کی کوشش کی تو نظر نہ آنے والی دیوار نے پیچھے دھکیلا۔ رمیسا تیزی سے زمین پر گری اور اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ یہ کیا تھا؟ کامران کی ہنسی کھونچی، آہستہ سے اس کی طرف بڑھا، جیسے پہلے ہی معلوم تھا کہ رمیسا باہر نہیں جائے گی۔ میں نے کہا تھا رمیسا، فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ حویلی کے اصول ہیں، یہاں سے جانے کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس جگہ کے ہاتھ میں ہے۔ رمیسا نے کانپتے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ جھوٹ ہے، میں قید نہیں ہو سکتی۔ کامران نے گہری سانس لی۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، قید اور محبت کے درمیان لکیر ہوتی ہے۔ جس چیز کو قید سمجھ رہی ہو وہ شاید کچھ اور ہے۔ رمیسا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، محبت نہیں، یہ جال ہے۔ کامران نے سر جھکایا جیسے کچھ کہنے والا ہو، مگر خاموش ہو گیا۔ اچانک حویلی میں ہوا چلی، فانوس جھولے، دروازے خود بخود بند ہونے لگے۔ ایک سرگوشی فضا میں گونجی، رمیسا تمہیں جانا ہوگا ورنہ دیر ہوگی۔ یہ وہ آواز تھی جو اس نے پہلے بھی سنی تھی۔ رمیسا کا بدن لرزنے لگا، اب وہ مزید نہیں رک سکتی تھی۔ مجھے سب جاننا ہے کامران، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں ہونے والی ہر چیز، زلیخا کی کہانی، بچی، سب سے بڑھ کر تمہاری حقیقت۔ کامران نے گہری نظر سے دیکھا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ رمیسا سچ جاننے کو تیار ہے یا نہیں۔ پھر اس نے سر جھکایا۔ اگر جاننا چاہتی ہو تو تمہیں وہ سب دیکھنا ہوگا جو اس حویلی نے برسوں سے چھپایا ہے۔ کیسے؟ کامران نے بڑھ کر دیوار پر ہاتھ رکھا۔ اچانک دیوار کی دراڑوں سے ہلکی نیلی روشنی نکلنے لگی۔ روشنی بڑھی اور دیوار پر کسی جیسے نہ نظر آنے والی طاقت سے ہلی۔ رمیسا کے سامنے دروازہ تھا، خفیہ دروازہ۔ وہ بے اختیار ہٹی۔ یہ کہاں جاتا ہے؟ ماضی کی طرف، کامران کی آواز آئی۔ رمیسا نے قدم بڑھایا، جیسے ہی داخل ہوئی اسے لگا کسی اور وقت میں ہو۔ کمرہ پرانی داستان کے مانند، دیواروں پر پرانے چراغ مدھم روشنی دے رہے تھے، فرش پر پرانی خون میں رنگی چادر۔ جیسے ہی اس نے ارد گرد دیکھا، ایک حیران کن منظر ابھرا۔ جوان عورت خون میں لت پر فرش پر تھے۔ رمیسا کا دل کانپا، وہ چیخی اور پیچھے ہٹی، مگر کامران نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں رمیسا، یہ پرچھائی ہے، ایک یاد جو کبھی حقیقت تھی۔ رمیسا کی آنکھیں پھیلی۔ یہ زلیخا ہے؟ کامران نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، یہ وہ رات تھی جب سب بدلا۔ رمیسا نے دیکھا زلیخا کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی مگر سایہ پیچھے تھا۔ وہی کامران، وہ عام انسان نہیں تھا، اس کی آنکھیں خون جیسی تھی، ہاتھوں میں عجیب توانائی تھی۔ کامران، تم نے زلیخا کو مارا تھا؟ رمیسا نے خوف سے کہا۔ کامران کی آنکھوں میں تکلیف آئی۔ نہیں، میں نے زلیخا سے محبت کی، مگر اس حویلی نے مجبور کیا۔ یہ جگہ وہ مجھے بنا چکی تھی جو میں نہیں تھا۔ رمیسا کو لگا اس کا انجام بھی اس زلیخا جیسا ہوگا۔ یہ کیا ہے کامران؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدلی۔ کامران نے گہری سانس لی، دیوار پر نظر جماتے بولا، یہ وہ رات تھی جب میں نے زلیخا کو کھویا۔ میں نے نہیں، میرے اندر چھپے جنذات نے۔ رمیسا نے حیرت سے دیکھا۔ تمہارے اندر چھپے جنذات مطلب؟ کامران کی آنکھوں میں دکھ آیا۔ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، میں عام انسان تھا تمہاری طرح، مگر پھر بددعا نے سب بدل دیا۔ رمیسا کھڑی رہ گئی۔ کیسی بددعا؟
کامران نے چلنا شروع کیا جیسے برسوں پرانی کہانی میں کھویا ہو۔ یہ حویلی عام نہیں تھی، یہاں کے رہنے والے عام انسانوں سے مختلف تھے۔ ان کے پاس وہ طاقتیں تھیں جو دنیا کی نظر سے چھپی رہیں۔ میں نے بھی ایک سے محبت کی، زلیخا سے۔ رمیسا سنتی رہی، مگر ہماری محبت کسی کو قبول نہیں تھی۔ زلیخا کی ماں طاقتور جن زادی تھی، اس نے ہماری محبت کو توہین سمجھا۔ مجھے بددعا دی کہ اگر زلیخا کو اپنا نہ سکا تو ہمیشہ کے لیے نہ انسان رہوں گا نہ جن، میں جن زیادہ بن جاؤں گا، نہ مکمل زندہ نہ مردہ۔ رمیسا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ پھر ایک رات زلیخا کو مار دیا گیا۔ رمیسا بے اختیار پیچھے ہٹی۔ کس نے مارا؟ کامران کے لب کانپے جیسے سچ نہ بولنا چاہتا ہو۔ حویلی جانتی ہے مگر میں نہیں۔ رمیسا کی آنکھوں میں خوف آیا۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ یاد نہیں زلیخا کو کس نے مارا؟ کامران نے سر جھکایا۔ میں اتنا جانتا کہ اس رات میں بدل گیا، میں جن زیادہ بن گیا، ایسی مخلوق جس کی قسمت میں تنہائی تھی۔ رمیسا کی نظر دیوار پر پرانی پرچھائی پر ٹکی جہاں زلیخا کا خون بہتا رہا۔ تو پھر میں یہاں کیوں کامران؟ کامران نے اسے دیکھا، اس کی سرخ آنکھوں میں پراسرار چمک تھی۔ کیونکہ رمیسا، یہ حویلی چاہتی ہے کہ جو کام میں زلیخا کے ساتھ نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ مکمل ہو۔ رمیسا کا دل دھڑکا۔ مطلب؟ کامران نے قدم اس کی طرف بڑھایا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ حویلی کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک دروازہ بند ہوا اور رمیسا قید ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز لرزی۔ کامران نے جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمکی اور چہرے پر ایسا سکون تھا جو خوفناک لگ رہا تھا۔ کامران، باہر نکالو، رمیسا نے غصے سے چلا کر کہا، مگر تبھی دیواروں پر سرسراہٹ ہوئی جیسے کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ رمیسا نے چاروں طرف دیکھا۔ دیواروں پر دراڑیں پڑی اور مدھم مگر درد بھری سرگوشیاں نکلی۔ رمیسا، تم بھی ہماری طرح بنو گی؟ حویلی زندہ ہے، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ محبت کا انجام قید ہوتا ہے۔ رمیسا نے چیخنے کو منہ کھولا مگر لبوں سے آواز نہ نکلی۔ کون ہے؟ اس نے ہکلاتے پوچھا۔ کامران خاموش تھا جیسے آوازوں کا عادی ہو، پھر دھیرے سے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو حویلی کا حصہ بن چکے۔ حصہ؟ رمیسا نے بے یقینی سے کہا۔ کامران نے سر جھکایا۔ ہاں رمیسا، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی انسان تھے تمہاری طرح، عام لوگ، مگر پھر حویلی نے انہیں اپنی قید میں لیا۔ رمیسا کے قدم لڑکھڑائے۔ اور زلیخا؟ کامران کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ زلیخا بھی انہی میں سے تھی، بھاگنا چاہتی تھی مگر حویلی نے نہیں جانے دیا۔ یہ جھوٹ ہے، رمیسا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کی عمارت ہے، کسی کو قید نہیں کر سکتی۔ کامران نے افسوس بھری مسکراہٹ سے کہا، صرف عمارت ہوتی تو تم جا چکی ہوتی رمیسا۔ رمیسا کا دماغ چکرایا۔ مگر میں مختلف ہوں کامران، اس نے سر اٹھایا۔ تمہاری طرح نہیں بنوں گی، حقیقت نہیں مٹنے دوں گی۔ کامران نے لمحے کو اس کی آنکھیں دیکھی جیسے پرکھ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، یہ تمہارا فیصلہ نہیں رمیسا، حویلی کا ہے۔ اچانک دیواروں میں بنے چہرے زندہ ہوئے، آنکھوں سے سیاہ آنسو بہے، ان کے ہونٹوں سے کرراہیں نکلیں۔ رمیسا کے پیروں تلے زمین لرزی اور پھر زمین پھٹنے لگی۔ نیچے نہ ختم ہونے والا اندھیرا اس کے انتظار میں تھا۔ رمیسا کی چیخ گلے میں اٹکی۔ کامران، مجھے نکالو، اس نے خوفزدہ ہو کر چلائی، مگر کامران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے قابو میں کچھ نہ ہو۔ یہ حویلی تمہیں اپنا رہی ہے رمیسا، اس نے دھیرے سے کہا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھا ہی نہیں۔ رمیسا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر زمین ٹوٹی، حویلی کی دیواروں میں بنے چہرے نمایاں ہوئے، آنکھوں میں سیاہ آنسو تھے، ان کے لبوں سے سرگوشی کی گونج بڑھی۔ رمیسا، نیچے آؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں، یہی تمہاری قسمت ہے، تمہاری حقیقت۔ رمیسا نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نہیں نکلوں گی، تمہاری طرح نہیں بنوں گی۔ اچانک طاقتور جھٹکا آیا اور زمین بڑے ٹکڑے سے نیچے گری۔ رمیسا کے پاؤں پھسلے اور وہ چیخ کر نیچے گرنے لگی۔ نہیں، مگر ٹھیک اسی لمحے کامران جھٹکے سے بڑا اس کا ہاتھ تھاما۔ رمیسا آدھی زمین کے اوپر تھی اور آدھی خلا میں جھول رہی تھی۔ نیچے اندھیرا سانپ کی طرح حرکت کر رہا تھا، جیسے کسی کو خوراک بنانے کے لیے بے چین ہو۔ مجھے اوپر کھینچو کامران۔ کامران کے چہرے پر لمحے کے لیے الجھن کے آثار آئے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب کشمکش تھی۔ اگر وہ رمیسا کو کھینچ لے تو شاید وہ بچ سکتی تھی، مگر اگر وہ گر جاتی تو حویلی کا فیصلہ ہوتا۔ کامران، رمیسا چیخی، اس کے ہاتھ کی گرفت کمزور تھے۔ اچانک نیچے سے پراسرار بچی کی آواز آئی جو پہلے بھی سنی تھی، کامران، اگر تم نے اسے بچایا تو تم بھی قید ہو گئے۔ یہ آواز سن کر کامران کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ رمیسا نے آنکھوں میں اس کی التجا دیکھے۔ کامران، تمہارے اندر انسانیت باقی ہے تو گرنے مت دو مجھے۔ کامران کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی اور پھر زوردار جھٹکے سے رمیسا کو اس نے اوپر کھینچا۔
रुमैसा ज़मीन पर गिरी, सांस बेतरतीब, दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मगर जैसे ही नज़र उठाई, कामरान गिर चुका था, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में डूब रहा था। रुमैसा की आंखों में आंसू आए। कामरान नीचे गिरने से पहले आखिरी बार देखा धुंधली मुस्कुराहट थी। तुम आज़ाद हो रुमैसा। फिर वह अंधेरे में गायब हुई। हवेली की दीवारों पर मौजूद चेहरे चीखे। नहीं, हवेली की बुनियादें लर्जी जैसे सब खत्म होने वाला हो। कामरान। उसके लबों से कमज़ोर सरगोशी निकली, मगर वो जा चुका था। ये मेरी वजह से हुआ। उसके जहन में ज़ोरदार ख्याल उभरा। अचानक हवेली की दीवारों से सरगोशियाँ बुलंद हुई। तुमने उसे कुर्बान किया। तुम्हें हमारी जगह लेना होगी। हवेली को हमेशा रूह की ज़रूरत होती है। रुमैसा के बदन में झुरझुरी दौड़ी। नहीं, मैं नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना है। उसने तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर कदम बढ़ाया जैसे ही ज़मीन पर खून में लथपथ जुलेहा की परछाई जिंदा हुई। रुमैसा चीखी, मगर जुलेहा की परछाई उठने लगी। आंखों में खौफनाक स्याह घड़ियाँ चमकी। तुम भी फंस चुकी हो रुमैसा। रुमैसा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी, मैं निकलूंगी। निकलने का एक ही तरीका है, जुलेखा की परछाई ने सरगोशी की। रुमैसा ने पूछा, क्या? मुझे यहाँ से निकलने के लिए क्या करना होगा? दीवारों में मौजूद चेहरे बोलने लगे। हवेली के दिल को ख़त्म करो। दिल? रुमैसा ने हैरत से दोहराया। क्या मतलब? हर चीज़ की जान एक जगह होती है। हवेली की जान वो जगह है जहाँ सब शुरू हुआ था। रुमैसा को याद आया कि कामरान हवेली के ख़ास कमरे में रहता था, जहाँ वो गुमसुम बैठा रहता। अगर सच है तो मुझे वहाँ जाना होगा। रुमैसा राहदारी की तरफ दौड़ी। हर कदम के साथ हवेली लरचने लगी, जैसे उसे मालूम हो गया हो कि रुमैसा क्या करने वाली है। दीवारों में बने चेहरे चीख रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे, सरदवाएं रास्ते में रुकावट डाल रही थी, मगर वो नहीं रुकी। उसे यहाँ से निकलना था किसी भी कीमत पर। वो दरवाज़ा जो हमेशा बंद था आज खुला था। अंदर मध्यम रोशनी पुरस्रार सरगोशी गूंज रही थी। रुमैसा ने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा धकेल कर अंदर गई। जो कुछ देखा उसकी रूह तक हिल गई। कमरे के बीचों बीच कदीम आईना था जिसमें कामरान कैद था। कामरान ने सर उठाया और सरगोशी की। रुमैसा, मुझे बचाओ। आईने में कामरान का चेहरा था, मगर वो पहले जैसा नहीं। आंखों में बेबसी, चेहरा जर्द थका था, जैसे सदियों से जेल में कैद हो। रुमैसा ने कदम बढ़ाया। कैसे मुमकिन है? तुम तो अंधेरे में गिर गए थे। कामरान की सरगोशी गूंजी। मैं नहीं गिरा रुमैसा, कैद हो गया हूँ। हवेली मुझे निगल चुकी है, जैसे सबको निगलती आई है जो उसकी मुखालिफत करते हैं। रुमैसा ने आईने पर हाथ रखा, मगर जैसे ही उंगलियां सतह से टकराई, जोरदार झटका लगा और वो गिर पड़ी। ये हवेली जाने नहीं देगी तुम्हें। वो सरगोशियां हर तरफ खोजी। रुमैसा ने खुद को संभाला। मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना है कामरान। तुमने बचाया मुझे, अब मेरी बारी है। कामरान ने लम्हे को कुछ सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, बचाना चाहती हो तो इस आईने को ख़त्म करना होगा। कैसे? ये आईना हवेली का दिल है रुमैसा। टूट गया तो हवेली की ताकत ख़त्म हो जाएगी और तुम भी आज़ाद हो जाओगी। रुमैसा ने पल को सोचा, फिर याद आया जुलेहा की परछाई ने यही कहा था, हवेली का दिल ख़त्म करो। मगर जैसे ही रुमैसा ने करने का कुछ सोचा, कमरे की दीवारें हिली। आईने की सतह पर साए लरसे, जैसे किसी ने उसे जिंदा किया हो। फिर आईने से लंबे स्याह हाथ निकले। रुमैसा के जिस्म में झुरझुरी दौड़ी। ये हाथ उसकी तरफ बढ़े थे, जैसे उसे पकड़ने को बेचैन हो। नहीं, वो चीखी और पीछे हटी, मगर आईना जिंदा हो गया। साए वाजे हो गए और उनकी सरगोशियाँ चीखों में बदली। तुम हमें ख़त्म नहीं कर सकती रुमैसा। हवेली तुम्हें आज़ाद नहीं करेगी। यहाँ एक ही रास्ता है, या कामरान को आज़ाद करो या हमेशा के लिए कह दो। रुमैसा के हाथ कांपे, मगर जल्दी से उठकर देखा, क्या यहाँ कुछ ऐसा था जिससे वो आईना तोड़ सकती? अचानक कामरान की पुरानी तलवार पर नज़र पड़ी जो कमरे के कोने में थी। यही मौका है। झपट कर तलवार उठाई और लम्हे के लिए दिल को सख्त किया। या तो आज़ाद होंगी या हमेशा हवेली का हिस्सा बनूंगी। मगर जोरदार चीख से उसने पूरी ताकत से आईने पर वार किया। आईना चटका, हवेली की बुनियादें हिली, कमरे की हर चीज़ लरसी, दरो दीवार जैसे दर्द में कराहने लगे। तुम ये नहीं कर सकती। दीवारों में बने चेहरे चीखने लगे। फानूस गिर रहे थे, दरवाजे ज़ोरदार आवाज़ों से बंद थे और कमरे की फिज़ा में अजीब गूंज थी, ऐसी आवाज़ जैसे हवेली मरने वाली हो। आईने की सतह पर कैद कामरान की शक्ल धुंधलाई। आंखों में लम्हे के लिए खौफ उभरा, फिर हैरानी और सुकून। रुमैसा, तुमने तो कर दिखाया। उसकी आवाज़ मध्यम होते गायब हो गई। फिर आईना ज़ोरदार धमाके से चकनाचूर हुआ। रुमैसा ने आंखें बंद की। हर तरफ धुआं फैला। वो हर लम्हा अपनी गिरफ्त खोते जा रहे थे।
حویلی کا فرش لرزا جیسے زمین ٹوٹی، پھر سب رک گیا۔ رمیسا نے آنکھیں کھولی۔ وہ کمرہ صدیوں سے خوف اور اندھیرے کا گواہ اب خالی تھا۔ حویلی کی دیواریں معمول پر تھی، فانوس جھولنا بند ہو چکے تھے، دروازے کھلے تھے، مگر کامران نہیں تھا۔ کامران؟ رمیسا نے ہلکی آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بھاگی راہداری میں آئی، ہر جگہ سناٹا تھا، سرگوشی، سایہ، خوف، کچھ نہیں تھا، سب ختم ہو چکا، مگر کامران؟ رمیسا نے لرزتے قدموں سے حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ جس نے پہلے اسے باہر جانے نہیں دیا تھا آج کھلا تھا۔ کیا وہ واقعی آزاد تھی؟ اس نے قدم نکالا اور حیرت سے دیکھا۔ سنسانہ ویرانہ اب نارمل تھا۔ جنگل کی تاریکی میں چاندنی تھی، ہوا میں بوجھل پن نہیں تھا جو پہلے تھا۔ مگر کامران کہاں گیا؟ اس نے آخری بار مڑ کر حویلی دیکھی۔ وہ پرانی خستہ حال عمارت تھی، مگر پہلے کی طرح خوفناک نہیں تھی۔ اچانک ہلکی سرگوشی کھونچی۔ رمیسا، تم نے مجھے آزاد کیا، مگر میں یہی ہوں۔ رمیسا کی آنکھیں پھیلی۔ کامران؟ مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ ہوا میں سر چونکایا جیسے کوئی اسے الوداع کہہ رہا ہو۔ رمیسا نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ کامران کو بھلا نہیں سکے گی۔ وہ آزاد تھی، مگر اس کی یادیں اس کے ساتھ رہیں گی، اور شاید کامران بھی۔ ہوا میں مدھم سرگوشی گونجی۔ میں یہاں ہوں رمیسا۔ رمیسا نے مڑ کر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ درختوں کی شاخیں سرسرائی، زمین پر سوکھے پتوں کا قالین تھا، مگر کامران کا نشان نہیں تھا۔ کامران؟ دھیرے سے پکارا۔ ہوا خاموش رہی۔ وہ واقعی جا چکا تھا۔ دل میں عجیب درد اٹھا۔ جن زیادہ تھا بددعا کی پیداوار، مگر اس نے رمیسا کو بچانے کے لیے قیمتی چیز قربان کی، اپنی حقیقت۔ مگر کیا محبت ختم ہو سکتی ہے؟ رمیسا پرانی زندگی میں آ چکی تھی، مگر کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ ہر رات آنکھیں بند کرتی، محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ قریب ہو۔ کبھی آئینے میں خود کو دیکھتی تو پل بھر کے لیے یوں لگتا جیسے کوئی اور بھی ہے۔ سب سے عجیب بات، کبھی نیند اور جاگنے کے درمیان ہوتی تو کسی کی سرگوشی کانوں میں آتی۔ رمیسا، مجھے بھول تو نہیں گئی؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھتی، مگر کمرے میں سناٹا ہوتا۔ ایک دن رمیسا نے فیصلہ کیا کہ اسے حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ دوبارہ اس جگہ جانے کا سوچ رہی تھی جہاں سے سب شروع ہوا تھا، وہی ویران حویلی۔ کیا وہ اب بھی وہاں کھڑی تھی؟ کیا کامران ختم ہو چکا تھا، یا پھر کچھ باقی تھا؟ جیسے ہی سفر کی تیاری کی آئینے میں دھندلا عکس تھا، سرخ آنکھوں والا، ہلکی مسکراہٹ۔ رمیسا، انتظار کر رہا ہوں۔ رمیسا آئینے کے سامنے ساکت تھی، آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی۔ وہ عکس، مسکراہٹ، وہ سرخ آنکھیں۔ کامران تھا؟ یہ ممکن نہیں۔ وہ سرگوشی میں پیچھے ہٹی، مگر جیسے ہی پلک جھپکی آئینے میں کچھ نہ تھا، صرف اس کی اپنی عکاسی واپس آ چکی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دل دھڑکا۔ رمیسا نے کئی دن تک اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ جہاں جاتی محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ سوتی تو خواب میں حویلی کے بند دروازے آتے، کبھی کھل جاتے اور اندر آواز کھونچتی، رمیسا واپس آؤ۔ کیا یہ کامران تھا یا حویلی بلا رہی تھی؟ بالآخر ایک رات جب خواب پھر آیا، وہ اٹھی اور فیصلہ کیا، مجھے واپس جانا ہے۔ اگلی شام رمیسا نے گاڑی نکالی اور جنگل گئی، جہاں وہ منحوس حویلی تھی۔ جیسے آگے بڑی عجیب و غریب احساسات گھیرنے لگے۔ جنگل پہلے سے زیادہ تاریک، راستہ زیادہ سنسان تھا، مگر حیران کن بات، جہاں پہلے حویلی تھی وہاں کچھ نہیں تھا۔ کیسے ممکن ہے؟ رمیسا گاڑی سے اتر کر اس جگہ پہنچی جہاں حویلی کا مرکزی دروازہ تھا، مگر وہاں پرانی سوکھی گھاس تھی، جیسے کوئی عمارت ہی نہیں تھی۔ یہ جگہ ختم کیسے ہو گئی؟ کیا جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا، یا حویلی کہیں جا چکی تھی؟ رمیسا نے مایوسی سے زمین کی مٹی لی اور گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کیا کامران ختم ہو چکا؟ اچانک سرد ہوا آئی، درختوں کی شاخیں سرسرائی اور کانوں میں مدھم آواز گونجی، مجھے ڈھونڈ رہی ہو رمیسا؟ بدن میں جرجری دوڑی، مڑ کر پیچھے دیکھا، سایہ اس کے قریب تھا۔ کامران؟ لبوں سے سرگوشی نکلی۔ سایہ حرکت میں آیا، جیسے ہی چاندنی پڑی مانوس چہرہ واضح ہوا، مگر کامران نہیں تھا جو اس نے آخری بار دیکھا۔ یہ اس کے چہرے پر زخموں کے ہلکے نشان تھے اور آنکھوں میں گہری سرخ چمک، مگر اس بار آنکھوں میں نرمی تھے، جیسے اب بھی ویسا تھا جیسے پہلے، محافظ مگر پراسرار۔ کیسے ممکن ہے؟ رمیسا نے بے یقینی سے کہا، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے آئینے کے ساتھ بکھرتے دیکھا۔ کامران آہستہ سے مسکرایا، تھکی مگر پراسرار مسکراہٹ۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا، مگر میں ختم نہیں ہوا رمیسا۔ رمیسا نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر قدم جم گئے۔ کہاں چلے گئے تھے اور یہ حویلی کیسے غائب ہو گئی؟
کامران نے آہستہ سے نظر سنسان زمین پر ڈالی جہاں وہ منحوس حویلی کبھی تھی۔ یہ جگہ کبھی نہیں جاتی رمیسا، چہرہ بدلتی ہے۔ مطلب؟ کامران نے گہری سانس لی۔ یہ حویلی ختم نہیں ہوئی، کہیں منتقل ہو گئی ہے، کسی اور کے لیے، اور شکار کے لیے۔ رمیسا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ مگر تم کیسے آئے؟ کامران کی آنکھوں میں تاریکی لہرائی۔ جب تم نے آئینہ توڑا تو میں آزاد ہوا، مگر قید ختم نہیں ہوئی۔ میں اس دنیا اور دوسری دنیا کے درمیان بھٹک رہا تھا، لگا کہ ہمیشہ کے لیے کھو جاؤں گا، مگر تم نے مجھے بلایا۔ رمیسا کی آنکھیں پھیلی۔ میں نے؟ کامران نے سر ہلایا۔ تم نے میرے بارے میں سوچا، یاد کیا، یہ کافی تھا۔ تمہاری یادوں نے اس دنیا میں مجھے واپس کھینچا۔ رمیسا کو لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ تو کیا تم عام انسان ہو؟ کامران کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیا میں کبھی عام تھا رمیسا؟ یہ سنتے ہی رمیسا میں خوف ابھرا۔ کامران، سچ بتاؤ، اب بھی وہی ہو؟ کامران کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی۔ میں آزاد ضرور ہو گیا رمیسا، مگر اب مکمل جن ہوں۔ رمیسا کے جسم میں جھرجھری دوڑی۔ پھر یہاں کیوں آئے؟ کامران نے قدم بڑھایا، چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ تمہیں لینے۔ رمیسا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نے تمہیں آزاد کیا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے سب کیا، اور اب یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ کامران نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا رمیسا، بس وہی چاہتا ہوں جو ہمیشہ سے میرا تھا۔ میں تمہاری نہیں ہوں، رمیسا نے زور سے کہا، مگر آواز کانپی۔ کامران نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، جیسے وہ قریب بلانا چاہتا ہو۔ یہ تمہیں فیصلہ نہیں کرنا رمیسا، فیصلہ ہو چکا۔ اچانک فضا میں تبدیلی آئی، درختوں کی ٹہنیاں سرسرائی، زمین کانپی، ہوا جیسے بوجھل ہو گئی۔ رمیسا نے بے اختیار چاروں طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کامران کی نظر زمین پر تھی۔ حویلی؟ رمیسا نے گھبرا کر دیکھا۔ کیا حویلی تو ختم ہو چکی کامران؟ کامران کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ نہیں رمیسا، کبھی ختم نہیں ہوتی، راستہ بدلتی ہے۔ رمیسا کے پیروں تلے زمین نرم ہوئی، جیسے کسی اور جگہ جا رہی ہو۔ اس نے پلک جھپکی اور دوبارہ کھولی تو وہ وہاں نہیں تھی جہاں چند لمحے پہلے تھے، دوبارہ حویلی کے اندر تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ وہی حویلی تھی، پرانی دیواریں، وہی راہداری، وہی خاموشی۔ رمیسا کے ہاتھ لرزے۔ میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کامران قریب آیا، اس کی نظریں نرم مگر پراسرار تھی۔ تمہارا آنا طے تھا رمیسا، تم مجھ سے کتنی بھاگ لو، یہ جگہ تمہیں کھینچ لے گی۔ رمیسا کا ذہن سن ہوا۔ کیا میں کبھی اس سے آزاد ہو سکوں گی؟ تبھی راہداری میں دور ایک آہٹ سنائی دی۔ کوئی تھا یا شاید کچھ اور؟ کامران کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ ہمیں جانا ہوگا رمیسا۔ کہاں؟ کامران نے لمحے کو سے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، وہیں جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ رمیسا کا سانس رکا۔ مگر کیوں کامران؟ رمیسا نے بے بسی سے کہا، یہ سب دوبارہ نہیں ہو سکتا، میں اس قید میں واپس نہیں آ سکتے۔ کامران کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی آئی۔ یہ ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے رمیسا، ماضی کا سامنا نہیں کریں گے تو یہ حویلی ہمیشہ پکڑتی رہے گی۔ رمیسا کے ذہن میں زلیخا کا خون آلود سایہ ابھرا۔ حویلی میں قید روحوں کی چیخیں گونجی اور اس نے فیصلہ کیا، اگر مجھے آزاد ہونا ہے تو اس خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ کامران رمیسا کو پرانی خستہ حال سیڑھیوں کی طرف لے گیا جو ہمیشہ نچلی منزل میں جاتی۔ ہر قدم پر اندھیرا گہرا تھا، جیسے وہ کسی ایسی جگہ جا رہے ہوں جہاں روشنی صدیوں سے نہیں پہنچی۔ نیچے پہنچ کر قدیم دروازہ تھا جس پر پرانی مٹی سے ہٹی تحریر درج تھی۔ یہاں وہی داخل ہو سکتا ہے جو اپنے انجام کو قبول کرے۔ رمیسا نے خوف سے کامران کو دیکھا۔ کیا ہم واقعی یہ کرنے جا رہے ہیں؟ کامران نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہی واحد راستہ ہے رمیسا۔ اس نے دروازہ دھکیلا، جیسے ہی وہ کھلا روشنی کا تیز چمکا ہوا۔ رمیسا اور کامران عجیب کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ جگہ کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، جہاں ہر چیز دھندلی تھی اور درمیان میں ایک آئینہ موجود تھا، مگر یہ وہی منحوس آئینہ نہیں تھا جس میں کامران پہلے قید تھا۔ یہ آئینہ شفاف تھا اور اس میں خوش و خرم خوبصورت حویلی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جیسے یہ کبھی ہوا کرتی تھی۔ رمیسا نے حیرت سے کہا۔ کامران نے آئینے کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ حویلی ہمیشہ بری نہیں تھی رمیسا، یہ خوشحال اور محبت بھری جگہ تھی جب تک اس پر بد دعا نہ لگی۔ کون سی بد دعا؟ کامران نے آہستہ سے کہا۔ میری بد دعا؟ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے زلیخا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ہمیشہ محفوظ رکھوں گا، مگر ایسا نہیں کر سکا۔ اس کی موت میری سب سے بڑی شکست تھی۔ میری تکلیف نے اس جگہ کو بدروحوں کا قید خانہ بنا دیا، مگر اگر ہم اصل میں حویلی کی روشنی واپس لے آئیں تو یہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتی ہے۔
رمیسا نے گہری سانس لی۔ مگر یہ کیسے ہوگا؟ کامران نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں ماضی کو معاف کرنا ہوگا اور خود کو بھی۔ رمیسا نے اپنی آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ زلیخا جہاں کہیں بھی ہو، ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں۔ جو ہوا اس کا دکھ ہمیشہ رہے گا، مگر ہم اس قید میں مزید نہیں رہ سکتے۔ اچانک حویلی لرزنے لگی، دیواروں سے چیخیں ابھری، مگر اس بار وہ خوفناک نہیں تھی، وہ رہائی کی تھی۔ کامران نے مسکرا کر رمیسا کی طرف دیکھا۔ یہ ہو رہا ہے۔ روشنی تیز ہونے لگی، آئینہ ٹوٹنے کی بجائے تحلیل ہونے لگا، اور ساتھ ہی حویلی کی دیواریں دھند میں بدلنے لگ گئیں۔ حویلی ختم ہو رہی تھی، یا شاید اپنی اصلی شکل میں واپس آ رہی تھی۔ جب رمیسا نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ ایک سرسبز میدان میں کھڑی تھی۔ پرانی منحوس حویلی غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں ایک عام سی خوبصورت حویلی کھڑی تھی، جس پر کوئی خوفناک سایہ نہیں تھا۔ یہ سب کیسے بدل گیا؟ کامران نے گہری سانس لی۔ ہم نے اسے آزاد کر دیا رمیسا۔ رمیسا نے خوشی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اور تم اب کیا ہو؟ کامران مسکرایا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں سرخ چمک غائب ہو گئی۔ میں بھی آزاد ہوں۔ رمیسا کا دل جیسے سکون پا گیا تھا۔ تو کیا اب تم میرے ساتھ رہو گے؟ کامران نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، ہمیشہ۔